बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर अक्सर ज़्यादातर हम आपको ख़बरें ही सुनाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ही सुनाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ख़बर की कहानी सुना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा शख्स जिसको 4 बार मौत बिल्कुल छू कर गुज़र गई, 4 बार उसके डेथ वारंट जारी किए गए, लेकिन उसे सज़ाए मौत ना मिल सकी। और आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने इस शख्स की सज़ाए मौत मुआफ़ कर दी है। ये शख्स कौन है और किस वजह से इसको फांसी की सज़ा हुई और किस तरह से ये सज़ा से बचता रहा, इस पर आज के वीलॉग में हम तफसीली बात करेंगे, ये कहानी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं अब्दुल बासित की। जी हाँ, इस शख्स का नाम है अब्दुल बासित, जिसका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। साल 2003 में इस शख्स ने अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था। एक मुतवसत तबके का एक आम पुलिस एहलकार का ये बेटा था और ये वहाँ पर फैसलाबाद की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर इसको मुलाजमत मिली, वहाँ पर ये काम कर रहा था। इसी दौरान इसकी पसंद साल 2007 में इसकी पसंद से नौशीन नामी लड़की के साथ शादी हो गई और उसके बाद बच्चे भी हो गए। लेकिन ये 2009 में इसको वहाँ पर इसका एक और अफेयर शुरू हुआ। उसी जहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर ये मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये वहाँ पे जॉब कर रहा था, वहीं पर एक लड़की के साथ जो है इसका अफेयर शुरू हुआ। और हालांकि शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद इसका अफेयर शुरू हुआ और उसके बाद बताया जाता है कि वहाँ पर इसका जो उस लड़की के साथ उसके साथ शादी वगैरह की बातचीत जो थी वो चली। इस दौरान उसके लड़की का जो चचा थे, उन्होंने वहाँ पर इसको कहीं कॉल की और उस कॉल के ऊपर अच्छी खासी इनकी तल्ख कलामी हो गई और उसके बाद जो था वहाँ पर काफ़ी हालात ख़राब रहे। फिर जो था इसकी जो पहली बीवी थी नौशीन, वो इसकी दूसरी शादी के लिए रज़ामंद हो गई। वो भी साथ उसके वहाँ पर उस लड़की को मनाने के लिए, उसके घर वालों को मनाने के लिए ओकाड़ा चली गई। ओकाड़ा के ये लड़की जिसका दूसरी लड़की जिसका नाम सदफ़ बताया जाता है, ये वहाँ पर ओकाड़ा की एक वकला के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वहाँ पर ये लोग वहाँ पे गए। तो इसी दौरान जब वहाँ पर उसके अहल खाना के साथ बातचीत हो रही थी, तो उस दौरान इस लड़की का जो चचा थे आसिफ नदीम, वो बताया जाता है कि वो वहाँ पर आए। तो उस दौरान बातों बातों में कुछ तल्ख कलामी हुई और उस वक्त बासित जो अपनी हिफाजत के लिए हर वक्त पिस्टल अपने साथ रखता था, उसने वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए, जो कहा जाता है कि बचाने के लिए किया, या कोई तल्ख कलामी ज़्यादा होगी तो गुस्से में किया, या किस वजह से किया। बहरहाल ये केस की जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में सामने आई। कुछ का दावा है कि जनाब गुस्से में इश्तिआल के वक्ती इश्तिआल की वजह से हुआ, कुछ का कहना है कि बाकायदा प्लानिंग करके हुआ। बहरहाल अब्दुल बासित ने आसिफ नदीम के ऊपर फायर किया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। उसके बाद इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और इसके ऊपर केस चलता रहा। सेशन से हाई कोर्ट केस पहुंचा, जहां पर इसको फांसी की सज़ा देने का फ़ैसला हुआ। अब इसको फांसी की सज़ा इसको होगी, उसी साल इसको सज़ा भी होगी। अब जो था इसके ऊपर अमल दरामद के लिए जेल में था, लेकिन पाकिस्तान भर में उस वक्त गैर एलानिया तौर पर फांसी की सज़ा पर अमल दरामद रुका हुआ था। 2010 में आपको याद होगा कि फैसलाबाद जेल में एक बहुत बड़ी हंगामा आराई हुई। उसमें कई दिन तक जो थे वो हालात कशीदा रहे और वहाँ पर जेल के अंदर बाज़ कैदियों ने जो था वो पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया और काफ़ी बड़ी वहाँ पर हंगामा आराई जो थी वो देखने में आई थी। कई दिन तक ये सिलसिला जारी रहा, तकरीबन 6 से 7 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। इस दौरान जो अब्दुल बासित था, इसको टीबी वहाँ पर अस्पताल में जब ये जेल में था तो इसको टीबी का मर्ज़ जो था वो लाहक हो चुका था। और ये 7 दिन तक तकरीबन जब ये हंगामा आराई हो रही थी तो बग़ैर किसी तिब्बी इमदाद के वहाँ पर जेल की एक बैरक में पड़ा रहा। जब ये जेल की बैरक में पड़ा रहा तो बताया जाता है कि उस दौरान टीबी जो इसको हुई थी उसकी शिद्दत की वजह से, अद्वियात ना मिलने की वजह से, ना कोई
خوراک ملنے کی وجہ سے نہ کسی دیکھ بھال کی وجہ سے اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا، اور فالج کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ اس کا نچلا دھڑ جو تھا وہ بالکل مفلوج ہو گیا، اور اس کے بعد یہ بالکل چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ اس کے بعد عبدالباسط کو جو تھا وہاں پر اس کی سزا پہ عمل درآمد کی بات ہوئی، تو لیکن اس کی سزا پہ عمل درآمد کے حوالے سے مختلف وکلاء جو تنظیمیں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں تھیں وہ یہاں پر اس پہ سامنے آ گئی، اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جناب کسی بھی معذور شخص کو پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ معاملہ ہوا، لیکن اسی دوران اس پر جو تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس فائل کیا گیا اور پٹیشن فائل کی گئی، جس میں کہا گیا کہ جناب کسی معذور شخص کو جو ہے وہ پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ تو اس پر جو تھا وکلاء جو دوسرے تھے ڈیفینس کے، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جناب یہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ایک شخص مقبول احمد کو جو تھا وہ معذوری کی حالت میں ہی پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو وہاں پر اس میں جو کیس کی جو مختلف پروسیڈنگز تھی اس میں وہاں پر بتایا گیا کہ جناب اس میں یہ وقتی اشتعال کا معاملہ نہیں تھا، اس میں گواہی اگرچہ اس کی پہلی بیوی جو نوشین تھی وہ گواہی دے رہی تھی کہ جناب یہ وہاں پر وقتی اشتعال کی وجہ سے ہوا، لیکن جو وہاں پر دوسری جانب جو کہہ رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ وہاں پر باقاعدہ پلان کر کے یہاں پر آیا تھا، کیونکہ جو ٹیلی فون پر جو تلخ کلامی ہوئی تھی یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پر مسلح ہو کر پسٹل کے ساتھ یہاں پہ پہنچا تھا عبدالباسط، اور اس نے وہاں پر آ کر اسی شخص کو قتل کیا جس کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ بہرحال عدالت نے اس جو ادئی پارٹی تھی ان کی بات کو زیادہ اہمیت دی اور اس کی پھانسی کو برقرار رکھا اور کہا کہ جناب بالکل معذور شخص کو بھی پھانسی دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو تھا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آیا اور سپریم کورٹ میں بھی یہی فیصلہ برقرار رہا، جس کے بعد عبدالباسط کو سال 2015 میں پھانسی کے لیے کہا گیا کہ اس کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد ہوگا۔ اس سے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس وقت پاکستان میں پھانسیوں کے اوپر جو پھانسی کی سزا تھی 2014 سے لے کے 2015 کے آخر تک تقریباً 299 افراد کو جو تھے پھانسی کی سزا دی جا چکی تھی، اور اس کی وجہ تھی کہ اے پی ایس کا جو سانحہ ہوا تھا اس کے بعد جو پھانسی کی سزا پر غیر اعلانیہ پابندی تھی وہ ہٹا لی گئی تھی، اور اس میں جو اے پی ایس کے جو حملہ کار تھے، جو ملزمان تھے، جی ایچ کیو کے اوپر جو حملہ کار تھے، ان تمام افراد کو پھانسی کی سزائیں دے دی گئی تھیں، ان پر عمل درآمد ہو چکا تھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو عام افراد جو وہاں پر مختلف اقدام قتل یا قتل کے مقدمات میں ملوث تھے اور ان کو عدالتوں کی طرف سے سزائے موت سنائی جا چکی تھی، ان پر بھی عمل درآمد شروع ہو گیا، اور عبدالباسط کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب اس کی سزا پر عمل درآمد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ 4 بار اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ ایک بار جو تھا وہ ایسا بھی ہوا کہ اس کو پھانسی کے لیے لایا گیا، اس کی آخری ملاقات بھی کرا دی گئی، اس نے وصیت نامہ بھی تحریر کر دیا، اور اس کے بعد اس کو ایک کالا سوٹ پہنا کے جو وہاں پر جو عام طور پر سزائے موت کے قیدیوں کو پہنایا جاتا ہے وہ اس کو پہنا دیا گیا، اس کو ویل چیئر پر بٹھا کر پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں پر اس کے ہاتھ اور پاؤں جو تھے وہ رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کو وہاں پہ پھانسی گھاٹ کے قریب لے جا کے گیا تو اچانک وہاں پر گارڈز جو تھے وہ وہاں پر آ کے انہوں نے بتایا کہ ابھی جو ہے وہ سزا پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں پھانسی گھاٹ پر پھانسی دی جانی ہے اس کے اوپر ایک شیڈ ہے اور باہر بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور وہاں پر اس کے گرنے کا ڈر ہے، لہٰذا ابھی جو ہے وہاں پر اس پہ عمل درآمد کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے، جس کے بعد وہاں پہ بارش کبھی رک جاتی تھی، کبھی پھر بارش شروع ہو جاتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا، جس کے بعد اس سزا پر عمل درآمد جو تھا اس دن بتایا گیا کہ پھانسی ملتوی کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو تھا اس کے بعد یہ حوالے سے اس وقت کے جو صدر تھے، صدر ممنون حسین،
ان کے پاس بھی اس کی درخواست بھیجی گئی. ایک بار اس کا ڈیتھ وارنٹ ایشو ہوئے تھے لیکن صدر ممنون حسین نے اس میں 2 ماہ کی توسیع کر دی. تو یہ مختلف اوقات میں یہ ہوتا رہا اور عبدالباسط جو تھا وہ سزا سے بچتا رہا. اس دوران بتایا جاتا ہے کہ جو ہسپتال میں یہ رہا وہاں پہ تو اس کی حالت جو تھی وہ خاصی خراب ہوتی رہی. اس کی جو ابھی بھی بالکل معذور ہے, اس کو وہ چل نہیں سکتا, اس کی جو نچلا دھڑ ہے وہ مکمل طور پر مفلوج ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کی جو آئی سائٹ ہے, نظر جو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس کو وہاں پر بہت کم نظر آتا ہے اور ٹی بی کا مرض بھی اس کو ابھی بھی لاحق ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بیماریوں میں بھی وہ وہاں پہ اس کو بیماریاں لاحق ہے. ابھی جو حالیہ دنوں میں یہ تقریباً اس بات کو بھی, یہ میں آپ کو یہ سب باتیں جو بتا رہا ہوں جو پھانسی کے اوپر عمل درآمد والی, یہ 2015 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب اس بات کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. گزشتہ 10 سال سے جو ہے وہاں پر وہ اسی طرح وہ جیل کے اندر ہی عبدالباسط موجود ہے اور وہاں پر اسی طرح بیماریوں میں اس کی فیملی جو ہے وہاں پر اس کے بچے جو ہے وہاں پر اس کی پہلی بیوی نوشین وغیرہ اس سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور ان کا وہاں پہ سارا ہوتا رہا. اس بارے میں جو جسٹس پروجیکٹ پاکستان ہے اس کی سارا نامی خاتون ہیں, انہوں نے بہت زیادہ, سارا بلال, انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی. انہوں نے اس کا جو معاملہ تھا وہ اٹھایا, کئی مقامات پر اٹھایا اور بلکہ اس کے علاوہ ایمنسٹری انٹرنیشنل جو ہے انہوں نے بھی اس کی سزا پر عمل درآمد روکنے کی اپیل کی تھی. ساتھ ہی ساتھ مختلف انسانی حقوق کی جو تنظیمیں تھیں وہ بھی اس پر بات کرتی رہی اور بارہا کہا گیا کہ عبدالباسط کیونکہ ایک معذور شخص ہے اس کو پھانسی نہ دی جائے. بتایا جاتا ہے کہ ایک بار تو اس کے لیے اس طرح سے بھی بندوبست کیا گیا کہ جی اس کی ویل چیئر کو جو ہے وہاں پر بالکل قریب لایا جائے اور کوئی عارضی انتظام ہو جس کی مدد سے اس کو کھڑا کیا جا سکے اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا جا سکے. لیکن آخری وقت پر جب اس کو بالکل چیک کر رہے تھے تمام تر, تو انہوں نے وہاں پر اس چیز سے بھی انکار کر دیا جو ملازمین تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس کو اس انداز میں پھانسی دی جا سکے, لہٰذا اس بات پر بھی اس کی پھانسی ملتوی ہو گئی تھی. یہ تمام سلسلہ چلتا رہا. ابھی اس کی اہل خانہ کی طرف سے کئی حکومتی, عمران خان کی حکومت میں بھی اپیل کی گئی لیکن اس کو کچھ خاص اس کے پر رسپانس نہیں دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے موجودہ دور حکومت میں اس حوالے سے جو ہے اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ وہاں پر اس حوالے سے خاصے ایکٹیو تھے اور انہوں نے وہاں پر جو مدعی تھے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی لیکن ادھر سے کوئی خاص رسپانس نہیں ملا. وہ اس کی پھانسی ہی چاہتے تھے. پھر وہاں پر انہوں نے اس حوالے سے جو وزارت انسانی حقوق ہے ان کی ایک رکن ہے صبا صدیق, انہوں نے وہاں پر اس میں کافی رول پلے کیا. انہوں نے وہاں مختلف حکام سے بات کی جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف تک جو ہے یہ معاملہ پہنچا. وزیر اعظم شہباز شریف کو جب تمام تر صورتحال بتائی گئی تو انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کیس کی ایک باقاعدہ فائل جو تھی وہ تیار کی اور وہ فائل صدر مملکت کو اپنی سفارش کے ساتھ انہوں نے بھجوا دی. اور آج صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان کی عبدالباسط کی سزا معاف کرنے کا اعلان کیا ہے. قانون کے مطابق صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر تمام عدالتوں سے بھی کسی شخص کو سزا ہو چکی ہو تو اس کو جو ہے اگر صدر پاکستان معاف کرنا چاہیں تو اس کی سزا معاف کر سکتے ہیں. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. ماضی میں بہت کم جو ہے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں. اس سے پہلے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ایک شخص کو جو تھا اسی طرح پھانسی کی سزا ہوئی تھی. اس کے اوپر بھی قتل کا الزام تھا. برطانوی نژاد پاکستانی ایک شہری تھا, معذرت چاہتا ہوں مجھے اس کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن اس شخص کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات آئی تھی کہ اس کو جو ہے وہاں پر اس کی سزا برطانوی حکومت کے دباؤ کے اوپر معاف کی گئی تھی اور صدر مملکت نے اس کی سزا معاف کی جس کے بعد اس کو ایک خصوصی طیارے پر پاکستان سے نکال کر برطانیہ پہنچا دیا گیا تھا. تو یہ جو میری یادداشت میں ہے کہ یہ وہاں پر ایسے 1-2 کیسز ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہاں پر صدر مملکت کی طرف سے ایسی سزائیں معاف نہیں کی جاتی اور جو بھی مجرم ہوں ان کو لازمی طور پر سزا دی جاتی ہے. اور عبدالباسط کے کیس میں جو ہے وہاں پہ کافی ساری چیزیں تھیں, بہت سارے سوالات ہیں کیونکہ ابھی بھی یہ سوال موجود ہے کہ واقعی اگر کوئی شخص معذور ہو جسمانی طور پر
مفلوج ہو تو کیا اس کو سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قانون اس بارے میں خاموش ہے۔ البتہ جو قانون ہے اس کے مطابق یہ کہ اگر کوئی شخص عام طور پر کسی بیماری کا بھی شکار ہو، اگر اس کو نزلہ، زکام، بخار، بہت شدت کا بخار بھی ہو، تو بھی اس کو پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی اور اس کا باقاعدہ علاج کروا کر تندرست حالت میں اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ لہٰذا اب ایک ایسا شخص جو آنکھوں سے بھی تقریباً نابینا ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ جسمانی طور پر وہ کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہے، تو کیا اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ساتھ ہی ساتھ اس میں جو مدعی فیملی ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ ایک شخص کا جو ہے قتل وہ ہوا، عبدالباسط نے کیا۔ یہ بات بھی پروون ہے کہ یہ عبدالباسط نے ہی قتل کیا، کسی اور نے نہیں کیا تھا، اور اس کے پاس اپنا پستول ہونا اس بات کی علامت تھا کہ وہ اس جرم میں شامل تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، وقتی اشتعال تھا یا وہاں پہ کوئی باقاعدہ پلاننگ تھی، یا جو بھی واقعہ ہوا وہاں پہ اپنے تحفظ کے لیے اس نے کیا، لیکن ایک شخص کا بہرحال قتل ہوا، اور جو مختلف جو شواہد تھے وہاں پر وہ بھی عدالتوں کے سامنے تھے۔ عدالتیں اس بارے میں زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں، لیکن ہمارے سامنے سوال صرف اتنا ہے کہ کیا معذور شخص کو پھانسی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ یہ خاصا امپورٹنٹ سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ قانون دانوں کو اس پہ باقاعدہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں ہو تو کیا اس کو پھانسی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ لیکن عبدالباسط اس حوالے سے خوش قسمت رہا کہ 4 بار ڈیتھ وارنٹ ایشو ہونے کے باوجود وہ موت سے بچتا رہا۔ پچھلے 10 سال سے وہ جیل کے اندر ہی، فیصل آباد جیل کے اندر ہی موجود تھا، اور آج جو ہے اس کی سزا معاف کر دی گئی ہے۔ جس وقت اس کو یہ موت کی سزا دی جا رہی تھی اس وقت اس کی ایج 43 سال تھی، آج وہ تقریباً 53 سال کا ہو چکا ہے۔ بے شک میرا خیال ہے کہ اس کو اس سے جو ہے وہاں پر وہ زندگی میں دوبارہ واپس آنے والی کنڈیشن میں تو نہیں ہے کہ دوبارہ سے زندگی میں وہ ایک پارٹیسپیٹ کر سکے، حصہ لے سکے، لیکن وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ بطور ایک فادر فگر جو ہے وہ وہاں پر وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بچوں کو جو ایک باپ کی شفقت سے محرومی تھی، تقریباً یہ 2009 کا واقعہ ہے، 2009 سے لے کر آج تک تقریباً کوئی 16 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 16 سال پہلے جو اس کا بچہ جو بالکل گود میں ہوگا وہ آج ایک جوان جو ہے کڑیل جوان بن چکا ہے، اور اتنے سال تک وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم رہا۔ اب اس کا باپ اگرچہ وہ جسمانی طور پر بہت اچھی حالت میں نہیں ہے، لیکن باپ بہرحال باپ ہے، وہ وہاں پر اپنے باپ کی شفقت اور پیار سے جو ہے وہ وہاں پر وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بڑی اندھوناک کہانی ہے یہ، مطلب یہ کہ قتل بہرحال ہوا، ایک افسوسناک امر تھا، لیکن اس کی سزا جو ہے میرا خیال ہے کافی حد تک جو ہے عبدالباسط کاٹ چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کی فیملی جو وہ مدعی فیملی تھی وہ اگر چاہے تو ابھی بھی اس کو معاف بھی کر سکتی تھی، لیکن بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا۔ لیکن صدر پاکستان نے انسانی حقوق، انسانی جو رویے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اس کی بہت اس کی جو بری حالت تھی اس کے پیش نظر ان کی سزا، اس عبدالباسط کی سزا معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج اس کی سزا معاف کر دی گئی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق اسے جیل سے رہا بھی کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنے اہل خانہ کے پاس اس وقت پہنچ چکا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس طرح کی کسی بھی کنڈیشن میں کسی کو نہ لے کر آئے، اور انصاف بالکل ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس نے جو قتل کیا تھا اگر اس کو اس کی موت کی سزا تو نہ مل سکی، لیکن جو پچھلے 16 سال جس طرح سے وہ جیل میں رہا، جس حالت میں وہ رہا، اس کو اپنے کیے کی کافی سزا مل چکی ہے، اور باقی کی سزا اخروی دنیا میں اس کو مل جائے گی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔